अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम मुलाकात की बात करेंगे। वज़ीर आला हाउस कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ताजिरों के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान सूबाई हुकूमत ने मार्केट्स मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि दिन बांट लेते हैं किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी। छोटे ताजरों को एहतियाती इक़दाम पर अमल दरामद के साथ होम डिलीवरी की इजाज़त भी दे दी गई है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी। संजय, बताइएगा मुलाकात में क्या हुआ? बिल्कुल, वज़ीर में आला सतह पर मुलाकात हुई है। ताजिरों से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध भर के जो तमाम छोटे ताजिर हैं उनकी दुकानें रोटेशन की बुनियाद पर खोलने की इजाजत देने पर रजामंद हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने ये फैसला किया है कि सूबाई वुज़रा जिसमें नासिर शाह, सईद गनी और इम्तियाज शेख की मुश्तकिल कमेटी ताजिरों से मुलाकात करेगी, जिसमें एक SOP बनाई जाएगी कि किस तरह दुकानें खोली जा सकती हैं। 24 घंटों में ये SOP तैयार करके वज़ीर आला को सिंध को पेश की जाएगी, जिस पर वज़ीर आला सिंध वफाक से मुशावरत करके इन दो ताजिरों को दुकानें खोलने की इजाजत मशरूत इजाजत वो दी जाएगी। हफ्ते के रोज जो है वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि बांध लेते हैं कि किस दिन किस दुकान शोबे की दुकानें खोलनी चाहिए। जिस दिन कपड़े की दुकानें खुलेंगी उसी रोज दर्जी और इनसे मुंसलिक दुकानें खोलने की वज़ीर आला सिंध ने तजवीज़ दी है कि जिस दिन AC वालों की दुकानें खुले उस दिन इलेक्ट्रिक और AC लगाने वालों की दुकानें भी खोलने की इजाजत दी जाए। तो ताजिरों इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं वज़ीर आला सिंध के फैसले पर। ताजिरों ने भी रजामंदी का इज़हार किया है और ये फैसला कमेटी जो ठीक है, तो अहम ये पेश रफ्त है। संजय, साथ ही रहिएगा। इस वक्त ताजिरानुमा अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। SOPs तैयार की जा रही हैं और क्या कहेंगे? सबसे पहले आप मुतमईन है जो इस वक्त फैसला सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है और विफाक से हतमी मंजूरी ली जाएगी? देखिए, आज मैं समझता हूँ कि ताजिरों की मेहनत रंग लाई है। वज़ीर आला सिंध ने इस बात को मंजूर कर लिया है कि कराची की मार्केटें खोल दी जाएं, लेकिन आज 4 बजे एक SOP तैयार होगी जो कमिश्नर कराची के साथ ताजिरों की मुशावरत के तहत की जाएगी। उसी SOPs के साथ मुतबादिल दिनों में मुख्तलिफ ट्रेड्स को खोलने की इजाजत होगी। तो ये एक अच्छी खबर है और ये मुमकिन है कि 4 से 6 दिनों में इंशाल्लाह कराची की रौनकें बहाल होंगी और ताजिर उस जमूद से बाहर निकल आएंगे। चले, अच्छी बात है। अतीक साहब, यकीनी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है उसका इदराक आप लोगों को भी है। जानना आपसे ये चाहेंगे कि अपने तौर पर ताजिर कम्युनिटी क्या ऐसे स्टेप्स उठाएगी कि इस बीमारी के पेश नज़र जो कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या एहतियाती तदाबीर करनी है, तो वो चीज़ भी जो है वो पस पुश ना जाए? जो भी तहफ़्फ़ुज़ात अख्तियार करने की बात की जाएगी, ताजिर बरादरी का चूँकि मुफाद इसमें है कि कोरोना भी ना फैले, कारोबार भी चले, तो हम उसे मुकम्मल तौर पर उसकी अमलदारी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कराची में हम कोरोना में इजाफे का बाइस नहीं बनेंगे। इससे वो गरीब तबका जो इस वक्त पूरे शहर में दंदना रहा है, जो परेशान है, रोटी रोजगार के लिए परेशान है, यकीनन जब वो रोजगार पे आएगा तो एक बेचैनी खत्म होगी और शहर में इंशाल्लाह एक बेहतर फिजा सामने आएगी। ठीक है अतीक मीर साहब, अब हम जिस तरह से देख रहे थे तकरीबन 27 दिन हो गए कि मार्केट्स बंद है और यकीनन जब मार्केट्स खुलेंगी तो अचानक से रश भी बढ़ेगा। इसके लिए तैयार है? इस हवाले से कोई प्लान है आप लोग के पास? इंशाल्लाह आज SOPs तैयार होगी कमिश्नर ऑफिस के में बैठकर और वो मुतबादिल दिनों में चूंकि मार्केटें खुलेंगी तो उम्मीद तो यही है कि वो जो एक पैनिक है, एक रश है, एक हुजूम है, वो मार्केटों में पैदा नहीं होगा। हम खुद भी उस पर निगाह रखेंगे। ठीक है, अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और खुशाइन फैसला इसको करार दे रहे हैं। साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि 4 बजे तक SOPs बना दी जाएंगी कमिश्नर कराची के साथ मिलकर और यकीनी तौर पर वो तमाम इकदाम जो कि इस वक्त हुकूमतें भी उठा रही हैं, दुनिया आलमी सतह पर उठाए जा रहे हैं, चाहे इसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो या दीगर एहतियाती तदाबीर, उस पर ताजिर न सिर्फ अमल करेंगे बल्कि वो लोग जो कि ख़रीदारी करने आएंगे उनको भी उसका पाबंद किया जाएगा। तो वज़ीर आला हाउस कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ताजिरों के दरमियान ये मुलाकात हुई, जिसमें ये पेशरफ्त देखी जा रही है कि मार्केटें मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि दिन बांट लेते हैं किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी। छोटे ताजिरों को एहतियाती इक़दाम पर अमल दरामद के साथ होम डिलीवरी की इजाज़त भी दी जाएगी। तो 4 बजे का वक्त बता रहे हैं। अतीक मीर साहब हमसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे
اور ان کی جانب سے ایسا بتایا گیا کہ SOPs طے کی جا رہی ہیں اور پھر مرحلہ وار کس طریقے سے دکانیں کھولنا ہے اس حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ کمشنر کراچی نے تاجروں کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، باری باری دکانیں کھولنے کے لیے SOPs پر غور کیا جائے گا۔ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، سما کے نمائندہ اشرف خان سے بھی جانیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلے سندھ حکومت نے مرحلہ وار مارکیٹس کھولنے کی تجویز دی ہے تاجروں کو، اور یہ ملاقات ہوئی ہے، اس میں اس طرح کے فیصلے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دن بانٹ لیتے ہیں کہ کس دن کون سی دکانیں کھولنی ہیں، اور اس حوالے سے 4 بجے SOPs طے کی جائیں گی، اور ایسے میں پھر کمشنر کراچی اور جو تاجر رہنما ہیں ان کی ملاقات ہوگی اور SOPs طے کیے جائیں گے۔ ایک اور اہم اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں، رمضان مبارک میں مساجد میں تراویح، جمعے کی نماز اور 5 وقت کی نمازیں ادا کی جائیں گی۔ حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے علماء اور مشائخ کے ساتھ اجلاس کے بعد 20 نکاتی اعلامیہ جاری کر دیا۔ رمضان میں تراویح اور نمازوں کی اجازت احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط ہوگی۔ نمازی گھروں سے وضو کر کے اور ماسک لگا کر آئیں گے۔ نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے گا۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین اور دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ فرش کو کلورین ملے پانی سے دھویا جائے گا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہوا تو حکومت فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ بالکل اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے، کسی ایک فرد نے یہ بات نہیں کی، کسی ایک فرد نے، نہ کسی ایک حکومت نے یہ بات کی کہ تراویح نہ ہو اور مسجدوں کا لاک ڈاؤن ہو۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ جو لوگ گھر سے اپنی جانماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں وہ ایسا ضرور کریں۔ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہو وہاں ہال کے اندر نہیں بلکہ صحن میں نماز پڑھی جائے اور پڑھائی جائے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں۔ مسجد کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ نماز تراویح کا اہتمام سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ مسجد کے فرش کو صاف رکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے پانی میں کلورین کا محلول بنا کر اس پانی سے دھویا جائے مسجد کے فرش کو۔ مسجد میں صف بندی کا اہتمام اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو۔ وضو گھر سے کر کے مسجد تشریف لائیں، ہاتھ صابن سے 20 سیکنڈ ضرور دھو کر آئیں۔ لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد میں اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور پھر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور بغل گیر نہ ہوں۔ موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر اعتکاف کریں۔ مسجد میں افطار اور سحری کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظرثانی کرے گی۔ معروف مذہبی اسکالر مفتی زبیر نے تراویح اور نماز جمعے کی اجازت کو قابل تحسین قرار دے دیا۔ سما سے گفتگو میں کہا حکومت کا فیصلہ تمام مسلمانوں کے دل کی آواز ہے۔ یہ بھی کہا کہ عمل کرنا شرعاً واجب ہوگا۔ صدر پاکستان کی طرف سے علماء کے اجلاس کے اندر جو SOPs کو متعین کیا گیا وہ بہت ہی قابل تحسین ہے اور بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجازت دینے کے معاملے کے اندر حکومت نے آج جو قدم اٹھایا ہے وہ بہت ہی مستحسن اور بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جمعہ کی اور تراویح اور فرض نمازوں کی جماعت کی جو اجازت دی گئی ہے یہ پورے پاکستان کے تمام مسلمانوں کے دل کی آواز ہے۔ تمام مکاتب فکر اور تمام اسکول آف تھاٹ اور تمام کے تمام اہالیان پاکستان کا اس پر کنسنسس ہوگا۔ اب تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کو روح بعمل لانا شرعاً اور قانوناً اور اخلاقاً بھی ضروری ہے۔ علماء اکرام کو سندھ حکومت کے اقدامات نے مشتعل کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا نمائندہ سما ذوالقرنین اقبال کو انٹرویو میں الزام، کہا وبا سے نمٹنے کے لیے علماء اور تاجروں سے مقابلے پر نہیں اتر سکتے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کو چھیڑ چھاڑ کا شوقین بھی قرار دے دیا۔ بولے علماء کو چھیڑتے فواد چودھری ہیں، معاملہ انہیں سنبھالنا پڑتا ہے۔
سارے مسائل تو اس کرفیو نے پیدا کی جو سندھ حکومت نے علماء کی پکڑ دکڑ گرفتاریاں غصہ علماء کا اسی پہ کرونا وائرس سے بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے، لیکن ایسی قیمت پر نہیں کہ کرونا سے مقابلہ کرتے کرتے ہم اپنے علماء اپنے عوام سے مقابلے پہ اتر جائیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے مساجد کو بند کرنے کا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس ہمارے فیصلے نہیں تھے، ہمارے مطالبات تھے۔ ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں پھر صوبائی حکومتیں اس پہ راضی نہیں ہوتی۔ حج بہت ہیوج آپریشن ہے، بظاہر مشکل لگتا ہے، اگر سعودی عرب ان حالات میں کر پاتا ہے تو بہت بڑی بہادری ہو۔ ببل زئی صاحب سے بھی رابطہ ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے، دونوں کو ہم نے بٹانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن پھر یہ کرونا وائرس اور یہ معاملات ایسے الجھے۔ جذباتی لوگ علماء کے صفوں میں بھی ہیں، ان کو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے۔ بعض مولویوں کے بارے میں جس طرح میں نے کہا کہ ان کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے، فات چودھری کو بھی اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ چھیڑخانی کرتے ہیں علماء کے ساتھ، تو اس کا سارا جو مشکل ہے مجھے سنبھالنا پڑتا ہے، میں اسے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ سعودی عرب کی مساجد میں تراویح کی اجازت ہوگی یا نہیں، فیصلہ پیر کو ہوگا۔ سعودی مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز الشیخ کہتے ہیں کرونا کے پیش نظر تراویح گھر پر ادا کی جانی چاہیے، عید تک صورتحال بہتر نہ ہوئی تو عید کی نماز بھی گھروں میں ادا کی جائے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ملتان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ایسے تھے جن کے ساتھ رابطہ کرنا ناممکن ہوا کرتا تھا، ٹائم ڈفرینسز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کئی کانٹیننٹس ہیں۔ اب کل میں جب گفتگو کر رہا تھا تو کوئی برازیلیا سے بات کر رہے تھے، لیٹن امریکہ سے، کوئی افریقہ سے بات کر رہے تھے، کوئی امریکہ سے بات کر رہے تھے، کوئی ملیشیا سے بات کر رہے تھے، کوئی یورپ سے بات کر رہے تھے، کوئی ایشیا کے مختلف ممالک سے بات کر رہے تھے، چین سے بات کر رہے تھے۔ تو بیک وقت ایک ہی اسکرین پر ہم ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے اور اپنے محکمے کی اور اپنے دفتر کی کارکردگی کو کیسے بہتر کرنا چاہیے۔ یہ دوسری چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اور تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک گلوبل انیشیٹو لیا، اور اس گلوبل انیشیٹو کے ذریعے انہوں نے ایک اپیل کی تھی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اور گلوبل لیڈرز سے، اور اس اپیل میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ پوری دنیا اس وقت مشکل میں ہے، ہم سب اپنے اپنے حالات کے مطابق اپنے شہریوں کی جان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب کی معیشتیں جو ہیں وہ اس وقت دباؤ میں ہیں۔ ڈیولپڈ ورلڈ کے پاس پھر بھی گنجائش ہے کہ وہ اسٹیمولس پیکیجز اناؤنس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے $2 ٹریلین کا پیکیج اناؤنس کیا، جرمنی کی چانسلر نے 1000 یورو کا پیکیج اناؤنس کیا، اسی طرح اور ممالک نے بھی کیے۔ جاپان نے $1000 کا پیکیج اناؤنس کیا۔ پاکستان نے اپنے حالات کے مطابق ایٹ بیسٹ ہم $8 بلین کا پیکیج اناؤنس کر سکے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکیج ہے۔ چنانچہ اگر آپ بشمول پاکستان ڈیولپنگ ورلڈ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہمارے قرضہ جات ہیں اور اس پہ جو ہم نے سود ادا کرنا ہے، اس میں اگر آپ گنجائش پیدا کر دیں، ان کو ریسٹرکچر کر دیں، ان کو ڈیفر کر دیں، تو پاکستان کے پاس وسائل دستیاب ہو جائیں گے، اور پاکستان جیسے دیگر 75 ممالک کو وسائل مل جائیں گے، اور ان وسائل سے وہ اپنے لوگوں کی جان بچا سکیں گے، وہ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پر پیسہ خرچ کر سکیں گے، اور اپنی اکانومی کے پہیے کو کسی حد تک چلا سکیں گے۔ یہ اپیل انہوں نے 12 اپریل کو کی، اور ہمارے علم میں تھا کہ 15 اپریل کو
جو G20 کے فائنانس منسٹرز ہیں اور سینٹرل بینک کے گورنرز ہیں، ان کا ایک اجلاس منعقد ہو رہا ہے. تو ہماری خواہش تھی، عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ اس اجلاس سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جب اس طرح کا سچویشن جو کرونا کی وجہ سے ڈیولپ ہوا ہے، یہ سچویشن اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی، تو اس کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی کبھی بھی کسی حکومت نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ اور اللہ کا خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہم اس وقت کیلکولیٹ کر کے بیٹھے تھے، اور کیلکولیشن کون کرتا ہے؟ ہمارا جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، جدھر سارے پاکستان کے ٹاپ ادارے جو بھی یہ کرونا کے ساتھ اور جو صحت کے شعبے کے ساتھ انوالوڈ ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے، وہ ہر روز بیٹھ کے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پورا ڈیٹا سارے پاکستان سے لے کے وہ اینالائز کرتے ہیں کہ کتنی بیماریاں ہوئیں، ہسپتال میں کتنا پریشر ہے، اور کرونا کی پروجیکشن کیا تھی اور آج کیا ہے. تو یہ ہر روز یہ مسلسل یہ انالیسز ہو رہا ہوتا ہے، جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس کے مطابق جو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق آج نہیں 25 اپریل تک ہم اندازہ یہ تھا کہ 50,000 کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں، اور آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 12 سے 15,000 تک کرونا کے مریض ہوں گے. جو کیلکولیشن پہلے تھی 50,000 ہونے تھے، آج جو ہم سارے اسیس کر رہے ہیں جو جتنے بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں، تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ 12 اور 15,000 کے بیچ میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہسپتالوں کے اندر فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ان 12 سے 15,000 میں جن کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہے، جن کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی کہ ان کو انٹینسو کیئر ہاسپٹل کی جو وہ فیسلٹیز چاہیے ہوں گی جو انٹینسو کیئر میں، مثلا وینٹیلیٹر اور آکسیجن. تو اب تک ہمارے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، انشاءاللہ اس ریٹ کے اوپر ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں. لیکن جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھیں گے. آپ جس طرح ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں، کئی سلو ڈاؤن ہو بھی رہے ہیں پھر بھی بڑھ رہے ہیں کیسز. تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا. جو پریشر 25 اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گیا آگے 15 اور 20 مئی تک، اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. ہماری این ڈی اے میں دنیا سے ابھی بھی ہر روز کانٹیکٹ پہ ہیں، وینٹیلیٹرز کے اوپر جو بھی چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر تیاری پوری کر رہے ہیں. لیکن میں ابھی بھی آپ کو کہوں کہ اگر ہم زیادہ احتیاط کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور آگے چلا جائے. یعنی جس طرح ہم 25 اپریل کو سمجھ رہے تھے، یہ چلا گیا اب 10 سے 20 مئی تک. اور اگر
ہم جو میں ابھی بعد میں آپ سے بات کروں گا، اگر ہم نے احتیاط کر لی تو یہ اور بھی آگے جا سکتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ آج ہم اس خوش قسمت کنڈیشن میں اس لیے، اور خوش قسمت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں اور ملکوں کا حال دیکھیں اس وقت کہ کس طرح ہزار 800 دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں. تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب موازنہ کیا جائے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہیں. تو اور میں یہ اس لیے بھی ہیں کہ جب 26 کرونا کے کیسز تھے پاکستان میں 13 مئی کے قریب، تو ہم نے تب لاک ڈاؤن کیا تھا پاکستان. ہاں 13 مارچ کو، تو ہمارا 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا، اور جب ہمارے 26 کیسز ہوئے تو 13 مارچ کو ہم نے اپنا لاک ڈاؤن شروع کیا تھا. اور اس لاک ڈاؤن کے بعد مختلف کئی صوبوں نے، سندھ نے زیادہ کیا لاک ڈاؤن، باقی صوبوں نے کم کیا. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ہم نے قدم اٹھائے، ہم نے جب زائرین بھی آئے تو ان کو کوارنٹین کیا، ان سے پھیلا نہیں. اور اس سے پہلے ہم نے کوئی 8 لاکھ یعنی 13 مارچ تک 8 لاکھ لوگوں کو ہم ایئرپورٹ پہ اسکرین کر چکے تھے. تو اللہ کا شکر ہے. اور پھر چائنا سے بڑا پریشر تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے ووہان میں، جو شہر میں جدھر کرونا شروع ہوا، ان کو واپس بلایا جائے. ہم نے پریشر لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی کیس ہمیں چائنا سے پاکستان نہیں آیا. اب جدھر آج ہم کھڑے ہیں، ہم نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے آہستہ آہستہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جو لاک ڈاؤن کی کنڈیشنز کم کرنے لگے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو سیکٹر ہے کنسٹرکشن کا، ہم نے فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہم کھولنے لگے. تو وہ کیوں کھولنے لگے یہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں، لیکن میں یہ بات پھر سے دہراؤں گا کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں قدم اٹھا رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے جیسے ملک پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ جیسے جگہ جدھر کچی بستیاں ہیں، جدھر غریبوں کی بستیاں ہیں، جدھر کچی آبادیاں ہیں، جدھر شینٹی ٹاؤنز جن کو کہتے ہیں، فلپینز ہے، یہ سارے ملکوں کے اندر جو کنڈیشنز ہیں، جو حالات ہیں، وہ مغرب سے مختلف ہیں. مثلا یورپ اور اگر امریکہ کا آپ دیکھیں تو ان سے ہمارے مختلف حالات ہیں. ہمارے کچی آبادیوں کے اندر، ہمارے غریبوں کے محلوں کے اندر لوگ جڑ کے رہتے ہیں. ایک کمرے میں 6 سے 5 سے 8 لوگ بھی رہتے ہیں. اور وہاں کئی بدقسمتی سے پاکستان میں کچی آبادیوں میں یہ حالات ہیں کہ پانی نہیں ملتا اتنا. تو ہم جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے، تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ یہ جو غریبوں کی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں، ان کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر، میں کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، میں ساری زندگی یہ دیکھتا رہا ہوں کہ ہم جو قانون بناتے ہیں، پالیسیز جو ہم بناتے ہیں، ہم صرف ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس کا سوچتے ہیں. ہم اگر تعلیم کا بھی نظام پاکستان میں ہم نے، اور میں اس پریولیج کلاس سے ہوں جس کو بہترین تعلیم ملی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عام لوگوں کے لیے جو تعلیم ہے کیا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کا جن کو چھوٹے سے طبقے کو اچھی تعلیم انگلش میڈیم ملتی تھی. اسی طرح ہم نے آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے ہسپتالوں کو تباہ ہوتے دیکھا. غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل اور امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز، اور جو سپر رچ تھے ان کے لیے لنڈن کے اندر علاج کروانا. یہ ایک طبقاتی نظام پاکستان میں ڈیولپ ہوا. طاقتور اگر عدالت میں جاتا ہے، اس کے پاس بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، وہ جو مرضی ڈاکے مارے وہ بچ جاتا ہے. جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری مائنڈ سیٹ ہے، جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، ہمیں یہ اور سوچا نہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. تو جس طرح فیصلے کیے گئے، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا. اور جو ہم نے فیصلے کیے، اب مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ یہ کرونا کا نہیں ہے اس وقت. میں ایز پرائم منسٹر پاکستان یہ کہتا ہوں
کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کے کیا حالات ہیں، اور مجھے خطرہ ہے اس کا، کیونکہ میں سیدھی بات کرتا ہوں. آپ اگر امریکہ میں دیکھیں، انگلینڈ میں جدھر میں نے بہت ٹائم گزارا ہوا ہے، وہاں کا جو مزدور ہے وہ زیادہ تر تقریباً 100% رجسٹرڈ ہے. ہوگا 2-3% نا رجسٹرڈ، لیکن وہ رجسٹرڈ ہے. اور آج اگر امریکہ میں یا انگلینڈ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی پیسے جا رہے ہیں. ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں وہاں، ان کے بینکوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس لسٹ ہے ان کی مزدوروں کی. تو جو بھی مزدور اپلائی کرتا ہے کہ جی میں بے روزگار ہو گیا ہوں، وہ پھر گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے، ان کے پاس ریکارڈ ہے. ہمارے 75 سے 80% جو مریض ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کی مدد کرے؟ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہم ان کے کیسے مدد کریں؟ تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ بڑا مشکل ہے جب ایک دہاڑی دار جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے، روزگار جب ختم ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے اس کی دہاڑی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا پینا ان کا بندوبست کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بیچارے اپنے ساری جو بھی بچایا ہوا ہے ان کو وہ خرچ کر دیں. تو آخر میں ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ یا تو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ جو مغرب ہے وہاں تو پورا ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، یورپ جو ہے ادھر تو سوشل سیکیورٹی ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. اس لیے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارے حالات مختلف ہیں، اور اس لیے ہمیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے کھولنے کا کیا، میں نے اور میرے کیبنٹ ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ یہ جو ان رجسٹرڈ مزدور ہیں، ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے. ہم نے احساس پروگرام کیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 12,000 روپے جو ہم 1,20,00,000 خاندانوں کو پہنچا رہے ہیں، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام، اور وہ بھی میرٹ کے اوپر، یعنی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اتنے زیادہ جو لوگ ہیں جو اس سے نیٹ سے باہر ہیں، ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لاک ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں فاصلے رہیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن کا شروع کیا. اور میں کنسٹرکشن کی صرف ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کہ جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ فارمل اکانومی ہے، انفارمل اکانومی ہے، ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈکلیئرڈ، ہم نے ساروں کو دعوت دی آپ اس میں آ جائیں. اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے شور مچایا، جی دیکھیں یہ کیا ہوا، آپ نے پھر سے ایک ایمنسٹی اسکیم دے دی. یہ ایمنسٹی کی بات نہیں ہے. میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا 30 کروڑ ان کی عوام ہے، اور انہوں نے 2,000 ارب ڈالر کا اسٹیمولس پیکج دیا. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سارا اسٹیمولس پیکج ہے 8 ارب ڈالر. اب ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہے، یا جو جرمنی کے پاس ہے، یا جاپان کے پاس ہے، اٹلی کے پاس ہے. لہٰذا ہم نے تو جو بھی پاکستانیوں کا پیسہ ہے اس ساروں کو اندر کھینچنا ہے تاکہ ہم اس وقت اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن میں سب کو کہا ہے کہ آپ شرکت کریں تاکہ ہماری اکانومی چلے، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، تاکہ لوگ بھوک سے بچیں. اس کے علاوہ میں میری ٹیم بیٹھی ہے، ان سے میں ابھی بار بار ان سے آپ جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کو باری باری یہ آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. میں صرف اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ میں نے 2-3 سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لاک ڈاؤن جو لوگ توڑ رہے ہیں ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. میں اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے کہ لاک ڈاؤن مینٹین رکھیں، لیکن دیکھیں یہ لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مینٹین نہیں ہوگا. یہ لاک ڈاؤن تب کامیاب ہوگا جب ہمارے شہری خود سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے بھلے کے لیے ہے، یہ ساری قوم کے لیے ہے. کیونکہ اگر کرونا پھیلتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹ اثرات بیماری سے
اور انڈائریکٹ لاک ڈاؤن سے ساری قوم کو اثر ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے غریب لوگوں کو. اس لیے ان کو سمجھائیں. میں جو بھی پاکستان کے اوپینین میکرز ہیں، ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، جو ہمارے کالمنسٹ ہیں، جو ہمارے ٹی وی پہ اینکرز ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ ہم سب کے بھلے کے لیے ہے کہ اگر یہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے، جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں، ملک نارم پہ جا سکتا ہے. تو اس لیے بجائے ان کو مارنے کے، کیونکہ ڈنڈے سے یہ نہیں ہونے لگا، ساری دنیا میں اب سامنے آ رہا ہے، بنگلہ دیش میں، فلپینز میں، ساؤتھ افریقہ میں، ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ڈنڈے سے یہ لاک ڈاؤن 1-2 ہفتے تو شاید کامیاب ہو جائیں، اس کے بعد نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان کو اپنا سمجھیں، ان کو سمجھائیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ہم سارے سمجھاتے رہیں گے کہ یہ آپ سب کے بھلے کے لیے. اس کے بعد رمضان آ رہی ہے، اور ہماری مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہے عبادت کا. ڈاکٹر الوی جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے علماء سے آج میٹنگ کی ہے، اس کے اندر کئی چیزیں طے ہو گئی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی، اور میں آج اپیل کروں گا جو بھی امام مسجد ہیں کہ آپ پلیز یہ جو طے شدہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے پریکاشنز لینی ہیں، کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں کہ لوگ مسجد میں بھی جا سکیں اور کرونا سے بھی بچ سکیں، کہ سوشل ڈسٹنسنگ یعنی فاصلے رکھنے ہیں، اس کے اوپر سب عمل کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ایک مسجد کے اندر خدا نخواستہ احتیاط نہ کی گئی اور کرونا پھیلنا شروع ہوا تو وہ مسجد کو ہی نقصان ہوگا، ویران ہو جائے گی مسجد. اور اسی طرح جو ہم یہ کھول رہے ہیں فیکٹریاں بھی اور یہ کنسٹرکشن بھی، یہ بھی ہم نے پوری TORs دیے ہوئے ہیں آپ کو کہ کیا کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں اس کے لیے. اور مالکان کو، جو مالک ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، جو بھی کنسٹرکشن سائٹ کا مالک ہے، ان کو بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ کے جو کام کر رہے ہیں وہ سارے یہ جو ہم نے پورے آپ کو رولز دیے ہوئے ہیں کہ کس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، اس کو پلیز فالو کریں. کیونکہ اگر وہاں کرونا پھیلے گی تو ظاہر ہے وہ فیکٹری بھی بند ہوگی یا وہ کنسٹرکشن سائٹ بھی بند ہوگی. تو آپ سب کے انٹرسٹ میں ہیں. آخر میں اپنے ٹیم کے پاس جانے سے پہلے 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے اس کرونا کے کرائسس میں جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے. میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح رمضان سے پہلے لوگ پیسہ بناتے ہیں، جس طرح ابھی پیچھے آٹا اور چینی کا کرائسس آیا، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بنایا. اس باری جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا ذخیرہ اندوزی کر کے، یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت سختی کرے گی. ہم آرڈیننس لے آئے ہیں اس کے اوپر، ذخیرہ اندوزی کے اوپر یہ بڑی سختی ہوگی، اور نیچے مینیجر نہیں پکڑیں گے، ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے اب لوگوں کی مشکلات کے اوپر پیسہ بنانے کی کوشش کی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی سے پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی، لوگوں کو پکڑا جائے گا. یہ نہیں چھوٹے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، اوپر جا کے جو اصل لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو پکڑیں گے. دوسری چیز ہے اسمگلنگ. اس باری ہمیں یہ ڈر ہے کیونکہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ جو باہر ہے اس وقت اس کی قیمت اوپر ہے، اور ہمیں یہ خوف ہے کہ لوگ گندم کو اسمگل کریں گے. اس کے لیے اسمگلنگ کا آرڈیننس یا آج رات آ جائے گی یا کل آ جائے گی، اور وہ آرڈیننس کے مطابق وہ سختی اب کی جائے گی اسمگلرز کے خلاف جو کبھی پہلے نہیں کی گئی. کیونکہ ہم نے کسی صورت قیمتیں بڑھنے نہیں دینی، کیونکہ اس کا سب سے نقصان اس ملک میں غریب پہ پہنچے گا. اگر ہم لوگوں کو 12-12 ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس وقت، اور یہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اتنا پیسہ نہیں دیا گیا، تو اگر انہوں نے قیمتیں اوپر بڑھا دیں تو ان کا تو پیسہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ ملک کے لیے، یہ اپنی غریب لوگوں کے لیے، میں آج اسمگلرز کو بھی کہہ رہا ہوں، ہولڈرز یا یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو میں آج آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی اس باری. ہم نے یہ 2 آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، اور یہ صرف لے کے آ رہے ہیں
اس لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے اسمگلر سے بھی اور یہ جو کہ ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کر کے پیسہ بناتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز بریف کریں کہ جو بھی آپ کے جو ہر روز آپ بیٹھتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں کہ جو چیزیں. جیسے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر اب